बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बाज़गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बाज़गश्त में हमारे ऐसे मेहमान जिनके बारे में जिनका जिक्र करने से पहले मैं उस शख्सियत का जिक्र करना चाहूँगा जिनके वो नुमाइंदे हैं। मेरी मुराद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नौजवानों को और ख़ासतौर पर भटके हुए नौजवानों को ऐसी तालीम दी, ऐसा दर्स दिया, ऐसा दर्द दिया कि उनका रुख गुंबद खजरा की मानद मोड़ दिया। इश्क रसूल उनके दिलों में भर दिया। ऐसी शख्सियत मेरी मुराद शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तहल कादरी, उनके दस्तो बाजू आज हमारे साथ हैं, उनके नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मोहतरम मदर महमूद अलवी साहब हैं, मरकजी सदर मिनहाज यूथ लीग पाकिस्तान के मरकजी सदर हैं मदर महमूद अलवी साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम मंसूर कासम अवान साहब, आप मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं मिनहाज यूथ लीग के। इधर मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मोहतरम उमर फारूक साहब, आप मरकजी कोऑर्डिनेटर हैं सोशल मीडिया टीम के मिनहाज यूथ लीग के। मैं सबसे पहले मदर अलवी साहब आपको और आज अपने दोनों तीनों मेहमानों को अपने इस प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदेद कहता हूँ और मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि स्टडी सर्कल, यूथ स्टडी सर्कल एक प्रोग्राम लॉन्च किया है मिनहाज यूथ लीग ने, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उसकी क्या तफसीलात हैं, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने यहाँ हमें इनवाइट किया और हमें मौका दिया कि हम मिनहाज यूथ की एक्टिविटीज़ और यूथ स्टडी सर्कल आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आपके इल्म में है कि मुल्क पाकिस्तान के नौजवान बिलखुसूस सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में जहाँ नौजवानों के किरदार की बदहाली है और सोशल मीडिया की जलगार ने नौजवानों के किरदार को तबाह कर दिया है और उसके साथ साथ नौजवान फिक्री और नजरियाती लिहाज से तशकीक इबहाम का शिकार हो गए। इन हालात के पेश नज़र मिनहाज यूथ लीग ने फैसला किया है कि मौजूदा हालात में नौजवानों की फिक्री रहनुमाई के लिए, किरदार साजी के लिए और जो नौजवानों से मुताल्लिक चैलेंजेस हैं उनके मुकाबले के लिए हमने किताब दोस्ती कल्चर को जिंदा करने का अज़्म कर लिया है और हमने ये फैसला किया है कि हम मुल्क पाकिस्तान में किताब दोस्ती कल्चर के ज़रिए नौजवानों की फिक्री रहनुमाई करेंगे, नज़रियाती रहनुमाई करेंगे, नौजवानों के अंदर खुद ही खुददारी, जवां मर्दी, ईमान, यकीन का जज्बा पैदा करेंगे, नौजवानों में किरदार की पुख्तगी लाएंगे, इल्मी पुख्तगी लाएंगे और जो मीरास और विरसा हमारा इल्म का है और जिस इल्म की बुनियाद पे आज यूरोप तरक्की कर रहा है वो सारे का सारा इल्मी मवाद मुसलमानों के ज़रिए यूरोप में शिफ्ट हुआ था। आज अगर आप देखें कि हर एक साइंस की कोई भी ब्रांच हो उसका ताल्लुक ख्वाह ह्यूमन साइंसिस से हो, नेचुरल साइंसिस से हो, सोशल साइंसिस से हो, ख्वाह वो एनिमल साइंसिस से हो, हर एक इल्म की बुनियाद में देखेंगे तो उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल रहा है हमेशा और ये हमारा वो इल्मी विरसा है, मीरास है हमारी, जिसको हमने छोड़ दिया और आज हम ज़वाल का शिकार हैं। तो हम चाहते हैं कि दोबारा से नौजवानों को किताब के साथ उसका ताल्लुक जोड़ें, किताब दोस्ती कल्चर को आम करें और उसके ज़रिए नौजवानों की किरदार साजी हो, नौजवानों की फिक्री रहनुमाई हो और फिर नौजवानों को सोसाइटी में एक बुलंद मुकाम मिल सके। इस मकसद के लिए हमने ये पूरे पाकिस्तान में हफ्तावार यूथ स्टडी सर्कल्स का आगाज़ किया हुआ है। इस स्टडी सर्कल्स के ज़रिए हम एक महीने में एक किताब मुकम्मल करेंगे। हमने पूरा निसाब तरतीब दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे निसाब में साल में 12 किताबें होंगी, एक महीने में एक किताब ख़त्म करनी होगी और हर महीने में एक नया मौजू होगा। उस मौजू पर मुकम्मल अथेंटिक और दलाइल के साथ वो किताब है हमारी। मिसाल है कुछ किताबें इसमें शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहल कादरी की हैं, दीगर मुसन्निफीन की हैं। वो किताबों का इंतखाब हमने कर लिया, निसाब बना लिया है और इंशाअल्लाह ताला हम नौजवान तबके में किताब दोस्ती के आदत को, रवैये को डेवलप करके छोड़ेंगे। ये हमारा अज़्म है और ये इस वक्त की ज़रूरत है।
یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے منہاج یوتھ لیگ نے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک ایسا دور جب کتاب سے لوگ کوسوں دور بھاگ رہے ہیں, کتاب کے قریب لے جاتے ہیں, تو آپ نے کتاب دوستی کلچر کو فروغ دینے کے لیے ایک مہم لانچ کی ہے پورے ملک میں. میں اس پہ آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں اس کلچر کو فروغ دینے کی انتہائی ضرورت تھی, خاص طور پر نوجوانوں کو بے راروی سے روکنے کے لیے. تو آپ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا نظام تعلیم کے حوالے سے, کیوں کتاب کی بات ہو رہی ہے, اسٹڈی سرکل کی بات ہو رہی ہے, تو جو موجودہ نظام تعلیم ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں, کیا وجہ ہے؟ بہت ہی آپ کا اہم سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا نظام تعلیم پاکستان کو بنے 70 سال ہو چکے ہیں. ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, خالی آپ لٹریسی ریٹ دیکھ لیں تو ہمارے پڑوسی ممالک میں اکثر ممالک کا لٹریسی ریٹ 100% ہے. 70 سال پاکستان کو بنے ہو چکے ہیں, لیکن آج کے دن تک ہمارا لٹریسی ریٹ سے مراد کہ جو اخبار پڑھ سکتا ہے اس کی میں بات کرتا ہوں, وہ ہمارا 56.6 ہے. یہ ہمارا لٹریسی ریٹ ہے. لٹریسی ریٹ ہمارا اتنا مطلب ہے کہ ڈاؤن ہے, تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری تعلیم ترجیح ہے ہی نہیں ہے. 70 سال ہو چکے ہیں کہ ہمارے کسی بھی گورنمنٹ کی اگر ترجیح تعلیم ہوتی تو وہ بجٹ میں ایک خطیر رقم رکھتے. آج بھی دیکھیں 2.56 سے اوپر ہمارا کل جی ڈی پی کا اس میں رکھتے ہی نہیں ہے تعلیم کے لیے. تو تعلیم ترجیح نہیں ہے پاکستان میں, کسی گورنمنٹ کی تعلیم ترجیح رہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کا لٹریسی ریٹ آگے بڑھنے سکا. جہاں تک بات آپ نظام تعلیمی کرتے ہیں تو نظام تعلیم میں سمجھتا ہوں, اگر آپ یونیسیف کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے جس کے مطابق اس وقت پاکستان میں 6 کروڑ بچے ایسے ہیں, 6 کروڑ بچے ایسے ہیں جو پرائمری لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس سے وہ محروم ہیں, اور اسی طرح 2 کروڑ بچے ہیں جو سیکنڈری لیول پہ مطلب آگے ان کو محروم ہیں. اور پاکستان میں 70 لاکھ بچے ایسے ہیں کہ جو ایجوکیشن سے محروم ہے, ایجوکیشن اس عمر میں ہیں تعلیم کے حصول میں, لیکن وہ 70 لاکھ بچے ہمارے اس سے محروم ہیں. نظام تعلیم کی بات آپ کیا کریں کہ پاکستان کا نظام تعلیم سب سے بڑی بات ہے کہ یکساں نظام تعلیم نہیں ہے. پاکستان میں طبقاتی نظام تعلیم ہے. طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر مختلف لیولز کے سکولز کا سسٹم ہے. جو نظام او لیولز کا ہے, اے لیولز کا ہے, بیکن کا ہے, روٹس کا ہے, سٹی سکولز کا ہے, وہ ایک الگ ایک وہاں سے لاٹ تیار ہو رہی ہے, اور ایک لاٹ ہے گورنمنٹ سکولز کی ہے. تو یہ 2 مختلف طبقاتی نظام پر مشتمل نظام تعلیم ہے, جس سے جو وہاں سے جو لاٹ تیار ہوتی ہے پھر وہ ڈیفرنٹ اپروچ کی ہوتی ہے, ڈیفرنٹ اپروچ اور مزاج کی ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے. ایک پھر الگ سے نظام تعلیم مدارس کا ہے. تو جب ڈیفرنٹ نظام تعلیم سے بنے ہوئے بچے جب سوسائٹی میں آتے ہیں تو وہاں سے کلیشز کریٹ ہوتے ہیں, وہیں سے انتہا پسندی ڈیولپ ہوتی ہے, وہیں سے آپس میں اختلافات انتشار پیدا ہوتے ہیں. یہ بنیادی ریزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اگر جہاں انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں معیاری نظام تعلیم نہیں ہے. ایک تو یکساں نہیں ہے, اگر نظام تعلیم جہاں سسٹم چل رہا ہے وہ معیاری نہیں ہے. ہمارے ایسے اس کیلیبر کے نوجوان تیار نہیں ہو رہے. ڈگریاں ہیں لیکن کیلیبر نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ گوگل کو سرچ کریں تو انٹرنیشنلی بے شمار جابز کی آپشن ہوتی ہیں, لیکن ہمارا وہ کیلیبر نہیں ہے کہ ہم اس کو میٹ اپ کر سکیں, وہ جابز کی اپرچونٹی لے سکیں, چونکہ تعلیمی نظام معیاری نہیں ہے. یا کلریکل سٹاف تیار ہو رہا ہے, وہاں پر بڑے لیول کے لوگ تیار نہیں ہو پا رہے. اس کے ساتھ ساتھ نصاب تعلیم بڑی اہم چیز ہے, اس سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. نہ یہاں یکساں نظام تعلیم ہے, نہ معیاری ہے, اور نہ ہی نصاب پہ فوکس ہے. دیکھیں نصاب وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے جو سوسائٹیز کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے. نصاب ہمیشہ معاشرتی مسائل کو ایڈریس کرتا ہے. نصاب ہمیشہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. نصاب ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو جابز اپرچونٹیز نکل رہی ہوتی ہیں ان کے اکارڈنگلی نصاب تعلیم کو ڈیزائن کر کے ایسے کھیپ تیار ہوتی ہے تاکہ وہ فیوچر میں آ کے ملک و قوم کے لیے بھی کچھ کر سکے اور اپنا نظام بھی چلا سکیں. ان تینوں لیولز پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں نظام تعلیم سے. گورنمنٹ کو اس پر اگریسولی اور بڑا ویژن کے ساتھ اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے سٹیپ اٹھانا پڑے گا, اور بالخصوص میں یہاں ذکر کروں گا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف فوکس کرنا ہوگا.
ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ سورس ہے جس کے ذریعے ہمارا نوجوان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، وہ جاب کی تلاش میں نہ ہو، بلکہ وہ ایسا ہنر سے کہ اپنا خود سے سیلف میڈ بن کے ملک کے لیے اپنے لیے کچھ کر سکے. ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے اس وقت. جی ناظرین، مدن محمود علوی صاحب مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ ہمارے ساتھ ہیں. آتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. لبیک اللہم لبیک. عمرہ پیکیج تو سبھی دیتے ہیں، لیکن آپ کے بجٹ کے عین مطابق عمرہ سروس دے صرف 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف دارر گروپ، گورنمنٹ لائسنس نمبر LHR 9124. معیاری عمرہ پیکیج سکون کلب کے ساتھ عمرہ کا فریضہ ہمارے ساتھ ادا کیجیے. اس کے علاوہ ایران عراق زیارات، دبئی ویزا، یورپ کینیڈا ویزا کنسلٹنسی اور بے شمار سفری سہولیات جو آپ کو ایک ہی جگہ پر ملے گی. اندرون ملک اور بیرون ملک کی اے ٹکٹس معیاری ریٹس پر خریدنے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں. 7 ویز ایئر ایویشن، اے پروجیکٹ آف تارر گروپ، ہیڈ آفس لنک علی پور روڈ، نز نالج ہاؤس اسکول سسٹم حافظ آباد. پروپرائٹر. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. تنظیمی حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل سیکرٹری کسی بھی تنظیم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو منہاج یوتھ لیگ کے مرکزی جنرل سیکرٹری محترم منصور قاسم اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کی موجودگی سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اوان صاحب، تنظیمی نیٹ ورک یوتھ لیگ کا آپ کس انداز سے چلا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار چوہان صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فرسٹ آف آل کہ آپ نے ہمیں اپنے جو پروگرام ہے باز گشت، اس میں ہماری جو باز گشت ہے اس کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہمیں موقع دیا. تو تنظیمی نیٹ ورک کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو یوتھ ونگ ہے جس کو منہاج یوتھ لیگ کہتے ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کی تنظیمات ہیں. تو پاکستان میں اگر بات کریں تو پاکستان میں جو ہے ہمارا نیٹ ورک جو ہے اس وقت پاکستان کی 300 تحصیلات اور لگ بھگ 1000 یونین کونسلز میں پھیلا ہوا ہے. تو الحمدللہ تعالی ہماری جو مرکزی ٹیم ہے اس میں 20-25 افراد کی کیبنٹ ہے، جس کے مرکزی صدر میرے ہمراہ تشریف فرمائے، مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ. اور اسی طرح ہماری 20 رکنی کیبنٹ ہے والنٹیئرز کی، جو اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو عوام الناس کو شعور دے رہے ہیں، دین کا شعور دے رہے ہیں، ان کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں نوجوان نسل کو. تو الحمدللہ منہاج یوتھ لیگ، یہ میں اس پروگرام کی وساطت سے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ منہاج یوتھ لیگ اس وقت پاکستان کی کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت میں واحد نمائندہ فورم ہے جو صحیح معنوں میں نوجوانوں کی رہنمائی کر رہا ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری کی فکر اور نظریات کی روشنی میں، دین اسلام کی روشنی میں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں نوجوانوں کو آگاہی فراہم کر رہا ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہزار رجسٹرڈ ممبر ہیں، اور ہمارے نوجوان جو ہمارے ڈیزگنیٹس ہیں، جو ہمارے ڈیزگنیٹرز ہیں، وہ مرکز سے لے کے صوبوں میں، اضلاع میں اور 300 تحصیلات میں، 4 صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر سے کوئٹہ تک اور کراچی سے خیبر تک نوجوان ہمارے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے اور پاکستان میں مستفی انقلاب کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ. تو مدن محمود علوی صاحب، انتہائی اہم سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دور حکومت میں ایک سانحہ ہوا، سانحہ ماڈل ٹاؤن منہاج القرآن کے ساتھ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن کے لوگ تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے کہ اب کس مقام تک یہ کیس، یہ معاملہ سارا پہنچا ہے؟ کیوں الزامات بھی بہت لگے، بعد میں الزامات خود ہی دھلتے گئے، وقت نے بتا دیا کہ وہ الزام لگانے والے بھی غلط تھے اور الزام بھی غلط تھے. تو اس سارے ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن پاکستان میں بدترین ریاستی دہشت گردی کی بہت بڑی ایک مثال ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن وہ سانحہ ہے کہ جس سانحہ میں اس ملک پاکستان کے 14 شہریوں کو شہید کیا گیا.
جس میں قوم کی معصوم بیٹیاں بھی تھی، جوان بھی تھے. سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 5 سال ہو چکے ہیں جی جی. اور ان 5 سالوں میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے، قصاص کے لیے ہم 5 سال ہو چکے ہیں عدالتوں میں. اور 5 سال کے دوران ایک دن ایسا نہیں آیا کہ جس دن ہمارا مدعی، مستغیث، ہمارے گواہ وہ عدالت سے انہوں نے کوئی ایک دن بھی انہوں نے لیو نہیں لی. 5 سال سے مسلسل پیش ہو رہے ہیں. جی. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے ہم نے سب سے پہلے، میں تھوڑا یہاں تاریخی اعتبار سے بتاؤں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد ہم نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لیے FIR درج کرنے کے لیے ہم پہنچے. FIR ہماری نہیں کٹ رہی تھی. جی جی. پھر ہم نے سیشن کورٹ کو رجوع کیا. سیشن کورٹ نے FIR کے آرڈر کیے، FIR نہیں کٹی. پھر ہم ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ میں جب یہ کیس لگا FIR کے لیے تو اس وقت حکومتی لوگ، سعد رفیق اور دیگر، وہ سارے وہاں پر فریق بن کے FIR کو رکوانے کے لیے پہنچ گئے، جہاں سے ثابت ہوا کہ یہی قاتل ہیں. FIR جب ہائی کورٹ نے بھی آرڈر کیے کہ FIR کٹنی چاہیے، FIR نہیں کٹی ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود. پھر ہم نے جب انقلاب مارچ کا آغاز کیا، دھرنا دیا، تو دھرنے کے دوران سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب کی مداخلت سے FIR کٹی. یہ حالات ہے پاکستان میں نظام کے. یہ نظام ہے عدل اور انصاف کا کہ جہاں مظلومین ورثاء کی FIR نہیں کٹ رہی تھی اور سابق آرمی چیف صاحب کی مداخلت سے FIR کٹی ہے. FIR جب کٹی تو اب اس FIR کے ساتھ اب وہ پتہ ہے کہ جسٹس باقر نشفی کمیشن رپورٹ ایک کمیشن ترتیب دیا گیا تھا اور شہباز شریف صاحب نے خود کہا تھا. اور جب یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو اس کے اگلے دن 2014 کی بات ہے، جون کی، انہوں نے پریس کانفرنس کی شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے کمیشن بنا دیا، اگر کمیشن کی ایک انگلی بھی اٹھی تو میں ریزائن کروں گا. اور کیا ہوا؟ انگلی کیا، سارے کا سارا ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیا گیا کہ آپ ذمہ دار ہیں. جسٹس باقر نشفی کمیشن رپورٹ نے واضح کر دیا کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ دار شہباز شریف، رانا ثناء اللہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سارے چیزیں جسٹس باقر نشفی کمیشن رپورٹ سامنے آئی، اس نے ذمہ دار کہہ دیا. اس کے کنکلوژن کے سارے پیجز پڑھے آپ، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ذمہ دار کون ہے. ہر چیز واضح ہو گئی. لیکن کیا ہوا کہ اس کے باوجود بھی قانون حرکت میں نہیں آیا. آج کے دن تک 5 سال ہو چکے ہیں. کسی ایک قاتل کو، ذمہ دار کو دیکھیں. اس موقع پہ DIG آپریشن خود موجود تھے، 7 SP تھے، 17 SHO تھے، 1000 سے زائد نفری تھی، 45 تھانوں کی پولیس تھی. وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ بیریئر کے لیے نہیں آئے تھے. بیریئر کے لیے اس طرح نہیں آتے. وہ ایک مضمون مقاصد کے لیے آئے تھے. وہ سبق سکھانے آئے تھے، جس کا ذکر کیا تھا سعد رفیق وغیرہ اپنی تقریروں میں بھی کہا تھا. ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز بلند ہو رہی تھی ملک میں نظام کی تبدیلی کی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک پاکستان میں جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا 1000 بار بھی الیکشن کروائیں تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. ان کا ایک موقف تھا، آواز تھی. وہ آواز پاکستان کے ہر فرد کی بننے جا رہی تھی. اس آواز کو دبانے کے لیے سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا. اب واقعہ ہوا تو جسٹس باقر نشفی کمیشن رپورٹ کی میں ذکر کر رہا تھا. اس رپورٹ کے اندر سارا کچھ واضح ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس پر بھی عمل درآمد نہ ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہم نے پھر اس کے بعد قصاص موومنٹ چلائی. 2 سال قصاص موومنٹ چلی. پاکستان کے کم و بیش 108 شہروں میں ہم نے احتجاج کیا، آواز بلند کری کہ ہمیں انصاف دیں. مظلوم ورثاء نے اپنی آواز بلند کی انصاف کے لیے، قصاص کے لیے. آواز نہیں سنی گئی. پھر کیا ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے اپنے الیکشن کمپین میں مختلف مواقعوں میں ذکر کیا کہ ہم ماڈل ٹاؤن کے ورثاء کو انصاف دلائیں گے، ان کی سپیچز موجود ہیں. ان کی گورنمنٹ آئی، JIT بنی. JIT نے اپنی تفتیشی معاملات مکمل کیے. اس JIT میں ہمارے زخمی پیش ہوئے، ہمارے گواہ پیش ہوئے، مدعی مستغیث پیش ہوئے. ہم نے مکمل تعاون کیا. سارے ہم نے ثبوت پیش کیے. جو ہمارے پاس ثبوت تھے ہم نے سارے کے سارے ثبوت ان کو پیش کر دیے. یہی ثبوت ہم نے اینٹی ٹیررزم کوڈ لاہور میں بھی پیش کیے ہوئے ہیں، اور یہی ثبوت سارے کے سارے ہم نے ہر چیز پیش کر دی JIT کو. اب جب JIT نے اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے قریب تھی،
اب اس نے اس کو شائع کرنا تھا تو کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے آرڈر کر کے GIT کو کام سے روک دیا. یہ نظام ہے جہاں مظلومین ورثاء وہ دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں میں، اور جب ان کو امید ملی انصاف کی تو GIT کو کام سے رکوا دیا. ثابت ہوا کہ قاتل اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ہائی کورٹ تک ان کی اپروچ ہے اور اس کو کام سے رکوا دیا، اور وہ انہوں نے وہاں کام روک دیا. اور آج کے دن تک ہمارے مظلوم ورثاء عدالتوں میں، ہماری اپیلیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، نیچے ہمارا کیس پینڈنگ چلا آ رہا ہے. آج کے دن تک شہدائے مالٹون کے لواحقین انصاف اور قصاص کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی دینے والا نہیں ہے. اور یہاں پر میں ایک ذکر کروں گا ایک بات کا، پاکستان میں یہ واحد واقعہ ہے، خون بکتا ہے یہاں پر پاکستان میں، آج تک جو قتل ہوا اس کا خون بکا. یہ واحد ثانیہ مالٹون ہے کہ جس کے مظلومین غریب ورثاء لواحقین جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں انصاف اور قصاص کے لیے. کسی قسم کی گورنمنٹ نے، پچھلی گورنمنٹ نے بے شمار آفرز کی ان غریب ورثاء کو، جی بالکل اسی طرح ہے، لیکن انہوں نے پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھا ہر قسم کی آفر کو اور ٹھکرا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم قصاص اور انصاف کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ڈیمانڈ کرتے. بالکل اسی طرح. تو میں ایک ضمن سوال کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دور حکومت میں احتجاج بھی ہوتے تھے، مارچ بھی آپ نے کیے انصاف کے اصول کے لیے. اب آپ کے کزن کی حکومت ہے، عمران خان ظاہر وہ تقریر دھرنے والی یاد ہے جس میں کزن کہا گیا تھا، کزن کی حکومت ہے. اب کوئی دھرنا، کوئی احتجاج، کوئی مارچ اس حوالے سے نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اور وہ آپ کے کزن کی حکومت بھی انصاف کے لیے کچھ نہیں کر رہے. بہت شکریہ، آپ نے سوال کیا. آپ کے سوال سے بہت سارے ذہنوں میں جو سوال یہ تھا وہ کلیئر ہو جائے گا یہ آپ کے سوال سے. لیکن بات یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں ہم نے احتجاج کیا، دھرنا بھی دیا، ایفرٹ کی، اس سے FIR کٹی، ہمارے مقدمہ زندہ رہا اس دور کے اندر بھی. گزارش یہ ہے کہ جب اس دور کے اندر جب چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ انہوں نے جب یہ معاملہ ٹیک اپ کیا کیس والا، اور جب ڈاکٹر طاہر قادری صاحب سپریم کورٹ گئے، انہوں نے دلائل دیے، اور اس دلائل پہ GIT کی اناؤنسمنٹ ہوئی، بننے کا فیصلہ ہوا، اور عدالت نے ہمیں وہاں کہا، چیف صاحب نے کہا کہ آپ پہلے بھی آپ سڑکوں پہ رہے، دھرنے دیے، تو اب آپ کا کیس ہم نے لے لیا، اب آپ کا جواز نہیں بنتا احتجاج کا. دیکھیں اس وقت کیس عدالت میں ہے، سپریم کورٹ میں ہماری اپیلیں وہاں پر پینڈنگ ہیں، اس کے ساتھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے. تو جب کیس عدالت میں ہے تو اس کے احتجاج کا جواز بنتا نہیں ہے. ہم احتجاج کس کے خلاف کریں؟ سپریم کورٹ کے خلاف کریں. اب کیس ان کے پاس ہے، اب ہم نے ہماری طرف سے کمٹمنٹ یہی ہے کہ ہم انصاف اور قصاص کے لیے مرتے دم تک ڈٹے رہیں گے. ثانیہ مالٹون ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس کی شہدائے مالٹون کے انصاف کے لیے اور قاتلوں کے قصاص کے لیے آخری دم تک قانونی جد و جہد کو جاری رکھیں گے. اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ پہلے ہٹے ہیں نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے، اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ قاتلوں کو کیفے کردار تک نہ پہنچا دے پاکستان قانون کے مطابق. میں انتہائی اہم سوال، موجودہ جو کشمیر کی صورتحال ہے، 2.5 ماہ ہو گیا تقریباً کرفیو لگے ہوئے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بلکہ اب تو گھروں میں جو ان کی قبریں بن رہی ہیں، جو وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو قبرستان تک لے جانے کا ٹائم نہیں مل رہا لوگوں کو. اس حوالے سے کشمیر ایشو کے حوالے سے منہاج القرآن یوتھ لیگ اور منہاج القرآن کا کیا موقف ہے، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں کشمیر پاکستان کی لائف لائن ہے، اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ہماری لائف لائن ہے، اور یہ اس کی بڑی اہمیت ہے یہاں کے خطے کے اعتبار سے، پاکستان کے حوالے سے جو بہت اس کی اہمیت ہے. ہم اس سے کسی بھی لیول پہ اس ایشو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور یہاں تک کہ موجودہ گورنمنٹ نے اپنی ایفرٹ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس بار پرائم منسٹر کا موقف بھی بڑا واضح آیا، پیغام دیا عالمی برادری کو، لیکن ابھی تک تا حال کرفیو نہیں اٹھا. لیکن بات یہ ہے کہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی کمزوری ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ مسلم امہ کا ایک پیج پہ نہ ہونا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کشمیر کے میٹر پہ دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ انڈیا اور کچھ 2-3 برادر ممالک ہمارے ایسے ہیں جو ایک پیج پہ ہیں. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کشمیر کا مسئلہ کرفیو کا معاملہ ہے، ظلم ہے، بربریت ہے، پوری قوم سراپا احتجاج ہے. ہر مسلمان دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اشکبار ہیں. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ظلم ہے، انسانیت کا قتل ہے، انسانیت کے حقوق کی پامالی ہے. کہاں کہ مغرب میں اگر ایک بلی کا بچہ مر جائے تو وہاں کے لوگ چیخ اٹھتے ہیں ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس کے نام پہ. تو یہاں پر 2.5 ماہ ہو چکے ہیں، کرفیو ہے، لوگوں کی زندگی مفلوج ہو چکی ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے کردار ادا کیا اور دنیا کو، عالمی برادری کو آگاہ کیا، لیکن کیا ہوا کہ ہماری بات کی سنوائی نہیں ابھی تک ہوئی اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے. ایک چیز میں یہاں پر پریڈکشن دینے جا رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ مودی نے شروع کر دیا ہے، یاد رکھیں کہ مودی نے کشمیر کی آزادی کی خود بنیاد رکھ دی ہے. یاد رکھیں کہ سپرنگ کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنا اچھل کے اوپر آئے گا، اتنا اس کا ریئیکشن آئے گا. یہ جو کرفیو ہے، کرفیو کے اٹھنے کی دیر ہے. آپ دیکھیں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ بچے معصوم، وہ خواتین جن کے بھائیوں کو، وہ والدین جن کے بچوں کو، یا وہ بچے جن کے والدین کو ان کے سامنے ظلم و بربریت کا شکار کیا جا رہا ہے، تو وہ کب بھول سکتے ہیں؟ ان کے اندر انتقام کی ایک آگ بڑھ رہی ہے. جتنا کرفیو بڑھ رہا ہے اس قدر انتقام بڑھ رہا ہے. اور میں آپ کو اس پروگرام کے وساطت سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کی آزادی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور کشمیر کی آزادی کی بنیاد اس طرح رکھ دی گئی ہے کہ جو ہی کرفیو اٹھے گا تو وہاں سے ایک ایسی بغاوت کھڑی ہوگی کہ جو کشمیر کی آزادی کے دم حاصل کرنے تک جاری رہے گی. اور اس موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ امت مسلمہ کو زیادہ فوکس کرے. ٹھیک ہے، وہ دیگر ممالک کو، چائنا اپنا رول پلے کر سکتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے، لیکن اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ امت مسلمہ کو ایک پیج پہ لایا جائے، اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو سامنے لایا جائے اور یہ معاملہ اس لیول پہ لے کے جایا جائے. اور اس پہ پاکستانی گورنمنٹ کو مزید ایگریسولی لینا ہوگا اس معاملے کو، ادروائز یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ مذمت سے معاملہ نہیں حل ہوگا جب تک ہم ایگریسولی اس کو لینا چلیں. لیکن جہاں تک آزادی کی بات ہے تو مودی نے خود آزادی کی بنیاد رکھ دی ہے، اور جو اس نے کرفیو لگایا ہوا ہے، اس کرفیو کی وجہ سے ایک انتقام اور ایک ایگریشن پیدا ہو چکا ہے جو الٹیمیٹ آزادی کشمیر کا باعث بنے گا. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے نوجوانوں کے نمائندے، اقبال کے شاہینوں کے نمائندے محترم نظر محمود علوی صاحب، مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ کے، منصور قاسم اوان صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ کے، اور عمر فاروق صاحب، مرکزی کوآرڈینیٹر سوشل میڈیا ٹیم منہاج یوتھ لیگ کے. تو کیونکہ یہ جوانوں کے نمائندے میرے ساتھ موجود تھے تو میں ایک شعر کی شکل میں اپنا میسج دیتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی جاؤ جوان ہو تم. انہیں الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.